किलो बोरी आटा ईरान का 1000 रुपये में मिले और पाकिस्तान का मुझे 8000 रुपये मिले, मैं कौन सा लूंगा। माएँ सड़कों पे अपने प्यारों की तस्वीर उठाए घूम रहे हैं कि हमारा बच्चा दे दो, पाबंदी मत लगाए। ये ई टैग का सिस्टम पंजगुर में नाफिज किया गया, इससे बत्ताखोरी हो खत्म करें। टोकन सिस्टम के नाम पर बॉर्डरों में बत्ताखोरी जारी हो खत्म करें। को आटा नहीं चाहिए बलूचिस्तान वालों को, हम गैरतदार हैं, खुददार हैं, हम भूखा सोएंगे, किसी की लहर में हम लगने वाले नहीं, हमें बच्चे दे दो। वहाँ जो लोगों की तजलील हो रही हो खत्म करें। बिगार पे गाड़ियों को पकड़ के उनकी तजलील करते हैं हमारे फोर्सेस, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पूरे बलूचिस्तान में लापता अफराद में इजाफा हो रहा है। ये हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये कोई आइन कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, तो आप उस पर पाबंदी लगाते हैं कि नहीं 8000 रुपये वाला आपको लेना चाहिए। जब बंदूक के जोर पे तो ठीक है, 8000 वाला 1000 रुपये ले आए ना। बहुत शुक्रिया तमाम साफ़ी दोस्तों का, अपने हमें वक्त दिया। मौसम भी सही नहीं है, इसके बावजूद आप अच्छी तादाद में आए। हमें हमारी बात इस्लामाबाद या हमारे जो हुक्मरान है, असली हुक्मरान या नकली हुक्मरान, दोनों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हमारे जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है दीन है। अब तो बलूचिस्तान की तहरीक गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है, उसके जो मुतालबात आप वाकिफ़ हैं, पूरा बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है कि हमें उन्हीं अपने बुनियादी हुकूक के लिए जो आईन पाकिस्तान हमें देता है, उसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की, तवील धरने दिए, रैलियाँ निकाली, मर्दों की रैलियाँ, ख़वातीन की रैलियाँ, बच्चों की रैलियाँ, एहतजाज किए। इस दौरान हम पे ऑपरेशन 26 दिसंबर 2022 को हम पे बदतरीन तशद्दुद भी हुआ, जेलों में भी गए, दर्जनों FIR भी हुए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक बुनियादी हुकूक की जारी है। सबसे पहला जो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद से निगरान हुकूमत आई है, तो हमारे बलूचिस्तान में पहले से बेरोजगारी है, तो ये बजाय कि निगरान हुकूमत को शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि शफाफ इलेक्शन हो, जाली लोग ना आए, मुंतखब जिसको अवाम वोट दे वो आ जाए, उस पर काम करने के बजाय ये अवाम को तजलील करने, अवाम को बेरोजगार करने के इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारे जो हमारी तरफ मकरान है या इस तरफ चमन भी ले लें, जो बॉर्डर और साइड, ये दो जो कारोबार है हमारे बलूचिस्तान में, इनसे बिला मुबालिगा लाखों ख़ानदान का घर चलता है, लाखों नौजवान इससे रोज़गार करते हैं। बेरोज़गारी तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों ज़रिए मार्च से, एक बॉर्डर से एक समंदर से, तो लाखों ख़ानदान बसते हैं। बॉर्डर पे आए रोज़ जो पाबंदी है, कदगने हैं, बत्ताखोरी है, और यह आज से नहीं, पाकिस्तान से पहले भी यह कारोबार होता रहा है और आज तक लोग कारोबार करते आ रहे हैं। लेकिन बजाय कि लोगों को मुतबादिल रोज़गार देने के, आप ठीक है, आप किसी चीज़ को आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सरकार की जो आईनी जिम्मेदारी है रोज़गार फराहम करना, आइन में ये नहीं लिखा है कि लोगों को बेरोज़गार करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी जिम्मेदारी है हुकूमतों की कि लोगों को रोज़गार फराहम करें। आप किसी भी रोज़गार पे पाबंदी लगाते हैं तो पहले मुतबादिल दें कि मैं आपको ये काम आप ना करें, फ़िलहाल काम आप करें। फ़िलहाल काम पे मैं पाबंदी लगा रहा हूँ तो अब दूसरा फ़िलहाल काम मुतबादिल मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों का मुतबादिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोग खाएँ या ना खाएँ, भूखा रहें, भूखा सोएं, प्यासा सोएं, तड़पें, हुकूमत से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत सिर्फ इससे ताल्लुक है कि मैं एक्शन ले रहा हूँ, बंदूक हमारे हाथ में, लाठी हमारे हाथ में, हम इस्लामाबाद के सर्द कमरे में बैठ कर हम फैसला करें कि फ़िलहाल काम होना चाहिए, फ़िलहाल काम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्या होगा, ऐसे बदअमनी में इजाफा होगा। बॉर्डर के कारोबार पे हम शुरू से जद्दोजहद करें, जितने क्रॉसिंग पॉइंट हैं ईरान के साथ, ईरान से बकराल को बिजली तो आ रही है, बिजली हम ईरान से ले रहे हैं, बिजली वहाँ से ले रहे हैं, हमारे ज़रिए हमारे घर का चूल्हा भी तकरीबन किचन के जितने सामान है वहाँ से लेते हैं।
آپ مجھے کوئی بتائے پاکستان کا کوئی عقل مند بتائے مجھے 40 کلو بوری آٹا ایران کا 1000 روپے میں ملے اور پاکستان کا مجھے 8000 روپے ملے، میں کون سا لوں گا؟ مجھے 1000 والا لینا چاہیے یا 8000 والا لینا چاہیے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مجھے 1000 روپے میں ایک چیز مل رہی ہے تو آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں کہ نہیں 8000 روپے والا آپ کو لینا چاہیے جب بندوق کے زور پہ، تو ٹھیک ہے 8000 والا 1000 پہ لے آئے نا، 1000 پہ لے آؤ ہم لے لیں گے۔ جیسے کچن بھی ہمارے بارڈرز میں چلتا ہے، کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، وہاں بطہ خوری تو جاری ہے، فیول کا کاروبار ہے جائز، یہ جو اسمگلنگ کہتے ہیں قطعاً اسمگلنگ نہیں ہے، جائز کاروبار ہے اور کوئی اور کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری بلوچستان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو چاہ رہے ہیں مسلسل نگران حکومت نے جو پابندیاں لگایا ہوا ہے پابندیاں ختم کی جائیں، جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں ہمارے ایران سے منسلک کو کھولے جائیں، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، لوگوں کو کام کے مواقع دیے جائیں تاکہ لوگ نوجوان ہمارے روزگار کریں، اس پہ پابندی مت لگائیں۔ یہ ای ٹیک کا سسٹم پنجگور میں نافذ کیا گیا، اس سے بطہ خوری وہ ختم کریں، ٹوکن سسٹم کے نام پر بارڈروں میں بطہ خوری جاری وہ ختم کریں، وہاں جو لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے وہ ختم کریں، بیگار پہ گاڑیوں کو پکڑ کے ان کی تذلیل کرتے ہیں ہمارے فورسز، اس پہ پابندی لگائی جائے، کراسنگ پوائنٹ کھولی جائے، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، اور کوئی کاروبار کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے اور کوئی ذریعہ معاش ہمارا لوگوں کا بارڈر کے لوگوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح ساحل ہے بلوچستان جو 750 کلومیٹر ساحل ہے، ابھی حالیہ ٹرالر میں پھر اضافہ ہوا ہے، ٹرالر نے ہمارے ماہی گیروں پہ حملے کیے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچا ہے، اس میں بھی لاکھوں خاندان ہمارے سمندر ساحل سمندر سے وابستہ ہے۔ یہاں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی سخت فیصلے، یہ ایپیکس کمیٹی ہے کیا اس میں ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جس کا ہم نام لیتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں نام نہیں لینا چاہیے، ہم مقدس لوگ ہیں تو ہمارا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں میٹنگ کرتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، اگر جس کا ذکر نہیں ہے تو ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن کا ذکر نہیں ہے ایپیکس کمیٹی میں، ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کا ذکر ایپیکس کمیٹی میں نہیں ہے، اور یہ جو یہاں گوبر تاوان کے گینگ رہتے ہیں اس کے خلاف ایپیکس کمیٹی میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جتنے ڈاکو کے گینگ یہاں رہتے ہیں اس کے خلاف کوئی ایپیکس کمیٹی میں تذکرہ نہیں ہے۔ جہاں غریب کاروبار کرتے ہیں، غریب کام کرتے ہیں، غریب مزدوری کرتے ہیں، تو یہاں ایپیکس کمیٹی کا میٹنگ ہوتا ہے تو اس کے خلاف فتویٰ اور پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے کہ جہاں غریب کام کرتا ہے اس سے ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہے، کا ریاست کوئی خطرے میں نہیں پڑتا، کوئی غریب کا چولہا ہی جلتا ہے، کوئی غریب کا پیٹ ہی بڑھتا ہے، جہاں ایک طرف بدترین مہنگائی ہو، جہاں ایک طرف بدترین بے روزگاری ہو، تو ایک غریب بیچارہ مزدوری کرتا ہے تو اس پہ ایپیکس کمیٹی فیصلے کرتے ہیں۔ تو ساحل بلوچستان میں بھی ٹرالر مافیا جو دن دیہڑے آ کر کے ہمارے ماہی گیروں کی ماں بہن کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، ابھی تازہ 3 دن پہلے بھی پسینی میں ہمارے ماہی گیروں کے ماں بہن کو گالیاں دی، ان کے جالوں کو نقصان پہنچایا، بالکل ساحل پہ آئے، اور ماڑا میں اسی طرح، گڈانی اور ڈام میں اسی طرح، پشکان اور جیونی گودر یہ پورا ایریا ساحل ہے، اس طرح بالکل دن کی روشنی میں ابھی ہمارے نگران حکومت کے دور میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری پورے اب آپ خود آپ آ جائیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، پھر ہماری مچھلیوں کی نسل نایاب ہو رہی ہے، پھر 1-1.5 سال جو ہماری جدوجہد تھی اس میں سختی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری مچھلی کی افزائش میں اضافہ ہوا، ہمارے ماہی گیر خوشحال ہونے لگے، کچھ تھوڑے ہی دن ہو گئے پھر ہمارے ساحل کو پھر تاراج کیا، پھر ہماری نسل حیاتیات کی، سمندری حیاتیات کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں روزانہ میں FIR کی دھمکی دیتے ہیں، روزانہ میں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، پھر روزانہ میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں احتجاج کی کسی کو آزادی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بلوچستان ہو یا پاکستان، ہمارا تو ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ نافذ ہے، اعلان نہیں کیا، یہ جو نمائندے بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وزیر داخلہ کا تعلق وفاقی بھی بلوچستان سے ہے، سب کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ سب سے زیادہ ظلم بھی بلوچستان پہ ہو رہا ہے۔ 3 مہینے بعد ہی جب سب فارغ ہوں گے یہ سب یہی بتا رہے ہوں گے کہ بلوچستان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے سردار اختر مینگل صاحب نے
ابھی وہاں لاپتہ افراد کے لیے اسلام آباد میں کیمپ لگایا تھا کہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. سب کو یہ اقتدار کے بعد ہی یاد آ جائے گا کہ جبری گمشدگیاں بہت ہوئی ہیں, لاپتہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. دو تو یہ تھے, ایک بارڈر جو قدغنے ہیں, آج ہماری تذلیل ہو رہی ہے, یہ سلسلہ بند کیا جائے. اس ظلم کی وجہ سے کیا ہوگا, نوجوان جب کام روکیں گے نوجوانوں کا, خود کہتے ہیں کہ انڈیا پیسے دے رہے ہیں بلوچستان میں نوجوانوں کو اکسا رہا ہے, انڈیا پیسے دے رہا ہے نوجوانوں کو یہ کام لے رہا ہے, انڈیا پیسے دے رہا ہے نوجوانوں کو فلاں کام لے رہا ہے. انڈیا تو پیسے دے رہا ہے, آپ تو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کے کام نہ کرو. لوگ مزدوری کر رہے ہیں, آپ کے مزدوری نہ کرو. لوگ بے روزگار کر رہے ہیں, آپ کے روزگار نہ کرو. تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا خودکشی کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کو بھوکا دیکھیں گے؟ تو اس لیے جب لوگوں کو بے روزگار کرو گے, نوجوانوں کا روزگار روکو گے, لوگوں کو بھوکا کرو گے, تو لوگ شیطان سے بھی پیسہ لیں گے, لوگ کسی سے بھی پیسہ لیں گے اپنے بچے کی بھوک کی خاطر, اپنے پیٹ کو بھرنے کی خاطر, اپنے چولہے کو جلانے کی خاطر کسی سے بھی پیسہ لے سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ بدنی ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ بلوچستان کے حالات خراب ہوں گے. اس لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت وہ عقل ہے, اگر ریاست سے محبت کرتے ہیں, اگر عوام سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ قانون آئین کچھ مانتے ہیں, اس کے اندر انسانیت ہے, کوئی انسانیت سے محبت ہے, کوئی لوگوں سے محبت ہے, تو لوگوں کو روزگار دو, روزگار مت چھینو. لوگوں کو کاروبار دو, کاروبار مت چھینو. لوگوں کو کام کرنے دو, لوگوں کو مزدوری کرنے دو. ٹرالر مافیا کو لگام دو, ماہیگیروں کو کام کرنے دو. لوگوں کو رلاؤ مت, غریبوں کو رلاؤ مت, لوگوں کو کام کرنے دو. اسی طرح جو تیسرا مسئلہ ہے آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لاپتہ افراد کا ہے. اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے, کیچ میں بھی, مکران میں بھی, پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ انسانیت پر ظلم. ماما قدیر جو ہے آج پورے دنیا میں واقع میں 5000 دن سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں ہو, جہاں بھی ہو, مائیں سڑکوں پہ اپنے پیاروں کی تصویر اٹھائے گھوم رہے ہیں کہ ہمارا بچہ دے دو ہمیں آٹا نہیں دو. یہ آٹا تقسیم کرتے ہیں, چینی تقسیم کرتے ہیں بلوچستان میں کہ ہم آپ کو خیرات دے رہے ہیں. لوگوں کو آٹا نہیں چاہیے بلوچستان والوں کو. ہم غیرتدار ہیں, خوددار ہیں, ہم بھوکا سوئیں گے, کسی کی لہر میں ہم لگنے والے نہیں ہیں. ہمیں بچے دے دو, ہمیں پیارے دے دو, ہمیں نوجوان ہمیں دے دو. جو ہماری ماں ہے, ہماری بہنیں سڑکوں پہ تڑپ رہی ہیں, مر رہی ہیں, سسک رہی, بلک رہی ہیں, ہمارے پیارے ہیں, واپس کر دو. اسلام آباد کے جو حکمران ہیں, اصل حکمران ہیں یا نقلی حکمران ہیں, دونوں سے ہماری گزارش ہے, اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہو, اگر اس عوام سے محبت کرتے ہو, تو لوگوں کے بچے واپس کر دو. تو یہ میں آپ کے توسط سے میں آخر میں پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں, اسلام آباد کے جو حکمران ہیں, اصلی حکمران اور نقلی حکمران, اور کوئٹہ کے, بلوچستان کے بھی اصلی حکمران اور جو نقلی حکمران, دونوں سے کہتا ہوں کہ جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں, روزگار بارڈر کے ہیں, بارڈر پہ لوگوں کو کاروبار پہ پابندی مت لگاؤ, کھول دو, کراسنگ پوائنٹ کھول دو, ٹوکن سسٹم ختم کرو, ای ٹیک سسٹم ختم کرو, لسٹنگ سسٹم ختم کرو, یہ کراسنگ پوائنٹ کھول دو, شناختی کارڈ سے لوگوں کو کام کرنے دو, لوگوں کو روزگار کرنے دو. اور یہ جو ساحل بلوچستان پہ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کرو, ان کو ہمارے مسائل کو پاک کر دو, ماہیگیروں کو حق دو, اور جتنے لاپتہ افراد ہیں, نوجوان ہیں, ان کو بازیاب کرو. اگر کسی پہ کوئی مقدمہ ہے تو آپ اپنے قانون اور آئین کے تحت آپ اس کے ساتھ سلوک کرو, FIR درج کرو, آپ کے عدالتوں کے ذریعے سزا دلوانا چاہے دلوا دو. اس لیے ہم آپ کے توسط سے ہمارے مطالبات ہیں, جائز آئینی مطالبات ہیں, ہم اپنے حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے آئے. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں, آئندہ بھی اسی طرح اپنے ذریعے ہم پریس کانفرنس کرتے رہیں گے, حکمرانوں کو بتاتے رہیں گے. میرا اسلامی شروع دن سے انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے. جماعت کا بانی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایوب خان, جنرل ایوب خان نے پھانسی کا سزا سنایا تھا. جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی تھی, جماعت اسلامی پہ پریشر ہوا تھا. بعد میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, صرف ہم سے نہیں ہوئی, کانگریس پارٹیوں سے بھی ہوئی, سب سے ہوئی, ہم سے بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ جب ہم جیسے لوگ بھی جماعت اسلامی میں آئے, جماعت اسلامی پھر سید مودودی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ تیار ہے نہیں ہے, لیکن سیاسی جماعتوں سے بڑی مایوسی ہے. تمام سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد ہے.
جھنڈوں سے لوگ بیزار ہیں، پارٹیوں سے لوگ بیزار ہیں۔ اس بیزاری کی وجہ سے ہم نے چاہا کہ ہم الگ پارٹی بنا کے یا کسی اور جھنڈا کر کے لوگوں کو ہم تقسیم کیوں کریں۔ ہم نے اس تقسیم سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہم ایک جماعت اسلامی کا نام لیتے تو ایک پارٹی ہی ہوتا، تو ہم اس مایوسی بد اعتمادی جو سیاسی پارٹیوں پر ہے، تمام پارٹیوں پر، اس کو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ آپ کو تحریک کا نام دیا تھا کہ الگ پارٹی کی وجہ تحریک ہو، ورنہ اس مایوسی اعتماد کو ختم کرنے کے لیے، بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ قانون کا احترام کریں۔ جتنے پاکستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ عوام قانون کا احترام کریں، تو تمام اداروں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، قانون اور آئین پہ عمل کرنا چاہیے، جس کا جو دائرہ بنتا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو سب سے ہم تو ریاست مانتے ہیں، پاکستانی ہم قانون مانتے ہیں، آئین مانتے ہیں، لیکن عدالت کا کام انصاف دینا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام اپنا ہے۔ ریاستی اداروں کو جس ریاستی ادارے کا آئین پاکستان میں کام درج ہے وہ کام کریں تو انشاءاللہ تمام کام ہوں گے۔ لیکن آپ کسی کو کہیں جو ڈرائیور کو پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے والے کو ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، تو اختلاف بڑھے گا۔ اسی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہے۔ تو ہم بات چیت سب سے کریں گے، لیکن سب سے بات چیت میں یہی بتائیں گے جس کا جو کام ہے وہی کریں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔